बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, अपने प्यारों से ऐसी लड़ाई मत लड़ें कि आप लड़ाई तो जीत जाएं मगर अपने प्यारे हार जाएं, हार कर जीतना सीखें। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सरसब्ज इनकलाब लाएंगे। उन्होंने कहा है कि ज़रई मईशत को जल्द बहाल किया जाएगा। $50 अरब की सरमायाकारी, 40 लाख अफराद को रोज़गार मिलेगा। जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि फ़ौज ग्रीन पाकिस्तान के लिए कौम की उमंगों पर पूरा उतरेगी। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साई साहब, आपका भी शुक्रिया। राना साहब, आपका तो हल्का भी जो है वो, अगर हम ननकाना के हवाले से अगर बात करें तो वो ज़रई जो है वो आबादी वहाँ पर इलाका है, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ज़रात पे हम बहुत डिपेंड भी करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सब आपका मशकूर हूँ, पीटीवी पर आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ। और मैं अर्ज़ सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक छोटा सा ज़िम्मेदार भी हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरे हल्का शाहकोट वारबर्टन डिस्ट्रिक्ट ननकाना पाकिस्तान का बड़ा अहम डिस्ट्रिक्ट है। और प्योरली जो सरसब्ज इनकलाब की बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, तो होपफुली अवाम में और ज़िम्मेदारों में एक जो उम्मीद की किरण थी उसको तक़वियत मिली। जो शबाशी साहब ने 9 जून को बजट पेश किया, उसमें प्योरली ज़िम्मेदारों को फैसिलिटेट किया गया। और जो इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर है, या मैं समझता हूँ कि जितनी मशीनरी है उस पर जो सब्सिडी थी अल्हम्दुलिल्लाह उसको बढ़ा दिया गया। और फिर उसके साथ साथ वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए जो आसान कर्जे थे वो ज़िम्मेदारों को दिए गए। और बिलखसूस डीएपी की जो कीमत है, जो पिछली कासम के पापा की गवर्नमेंट थी, उस वक्त 14,000 रुपये की डीएपी की बोरी थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 9, साढ़े 9 हज़ार, 10,000 से कम हो चुकी है। ये वो इनकलाब है जो शबाशी साहब ने डीएपी और यूरिया की बोरी पर सब्सिडी दी। और अब सब्ज इनकलाब का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, जैसे हम कहते हैं कि नज़रियाती और जगराफियाई लिहाज से दो कौमी नज़रिए की बात करते हैं, तो उसी तरह पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। और पाकिस्तान की जो तरक्की है, महकमा ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 4,3900 फी मन गंदम की रेट मुकर्रर किया, और उससे जो छोटा ज़िम्मेदार था जिसकी 52-55 मन कनक फी एकड़ निकली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको 2 लाख रुपए मिला है। और उसी तरह पूंजी का रेट भी 4200-4500 रुपये के करीब है। और अब धड़ाधड़ जो ज़िम्मेदार है वो मूंजी की काश्त कर रहे हैं। और मूंजी की काश्त में जो तकरीबन 50,000 के करीब ट्यूबवेल थे, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने और कैबिनेट ने और बजट में अप्रूव कर दिया गया है कि वो उनको सोलर पर शिफ्ट किया जाएगा। और सोलर की टेक्नोलॉजी और बिलखसूस जो मैं समझता हूँ बैटरियों से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, उस पर सब्सिडी का कम करना और कुछ पे ख़त्म करना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सरसब्ज़ इनकलाब की तरफ आती हैं। और इंशाअल्लाह इस साल गंदम और इन फ्यूचर गंदम की पैदावार बढ़ेगी। और गंदम की पैदावार बढ़ने से ही हम इसको जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी गंदम अच्छी है, हमारा चावल अच्छा है, हमारा गन्ना अच्छा है, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के ज़र मुबादले के ज़खायर में अजाफे का ये सबब बनेगा। और कल का जो मैं समझता हूँ सेमिनार था, उसमें मिनिस्टर चीमा साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और बिलखसूस आसम साहब का, हाफिज आसम सैयद साहब का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनका भी जो इनपुट है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स का इकट्ठा होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए रास्ते का तयन करना जो है, मैं समझता हूँ कि होपफुली वो स्टॉक एक्सचेंज हो,
وہ پاکستان کے روپے کی قیمت ہو یا وہ پاکستان کا جو ذمہ لوگ ہیں، جو آڑتی لوگ ہیں اور جو انویسٹرز ہیں، ان کی جو لگاؤ ہے، پیار، جو محبت ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ سبز انقلاب کی طرف اور زرعی پیداوار کی طرف الحمدللہ بڑھ چکا ہے. مزید اس ایجنڈے کو تقویت ملی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی ترقی کا سبب بنے گا. جی بالکل. جس طرح خالد کریم صاحب ایک اور بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ سب ایک پیج پر ہیں. قومی قیادت کے بارے میں ہم جب بات کرتے ہیں تو آرمی چیف کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ آئی اور اسی طریقے سے پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں کہ اس سے روزگار ملے گا اور انویسٹمنٹ آئے گی اور خلیجی ممالک جو ہیں وہ زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے تیار بھی ہیں، یعنی پلاننگ کر لی گئی ہے. دیکھیے چند روز پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا اجلاس ہوا تھا، جس میں جو ہے وہ ملک کے اندر غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے جو ہے مختلف شعبہ جات کے اندر ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی. جی. اور اس اجلاس میں چاروں جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ بھی شریک ہوئے تھے اور اس حوالے سے جو وفاقی کابینہ کے جو متعلقہ وزراء ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے، جس میں جن 4 سیکٹرز کا خاص طور پر چناؤ کیا گیا اس میں جو ہے وہ سر فہرست جو سب سے اہم شعبہ قرار دیا گیا تھا وہ زراعت. اور زراعت کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ لائف سٹاک، آئی ٹی اور معدنیات، یہ 4 شعبہ جات ہیں جن میں جو ہے وہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے ذریعے ملک میں برآمدات بڑھانے کا منصوبہ جو ہے، معاشی بحالی کا جو منصوبہ ہے وہ اس کونسل میں کے اجلاس میں جو ہے وہ تشکیل دیا گیا. اور یہ جو سیمینار ہوا ہے جو زراعت کی جو سبز انقلاب کے لانے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. جی. اور کل آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جو ہے واضح طور پر کہا کہ اس سے جو ہے وہ زراعت کے شعبے کے اندر اگلے 4-5 سال کے دوران جو ہے وہ 35 سے 40 ارب ڈالر کی جو بڑی ایک سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان آئے گی اور اس سے 40 لاکھ افراد کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع جو ہیں وہ دستیاب ہوں گے. اور اس میں دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو معیشت ہے اس کا انحصار سب سے زیادہ جو ہے وہ زراعت پر ہے. جی. لیکن بدقسمتی سے ماضی میں پچھلے پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور حکومت میں زراعت کے شعبے کو نظر انداز کیا گیا اور پاکستان جو ایسا ملک تھا کہ جو باہر بیرون ممالک جو ہماری زرعی اجناس تھی ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، پاکستان کو غذائی اجناس جو ہے وہ امپورٹ کرنے والا ایک ملک جو ہے وہ بنا دیا گیا. اور دیکھیے کہ اس وقت ہمارے جو زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اور ہماری جو ادائیگیوں کا توازن بگڑا ماضی میں، اس کی بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ ہمارا جو غذائی اجناس کا بل ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹ کے بعد دوسرا بڑا بل بن چکا تھا اور 10 ارب ڈالر کا جو ہے وہ سالانہ پاکستان کو غذائی اجناس جو ہیں سابق حکومت کی پالیسیوں، ناقص پالیسیوں کے باعث جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ 10 ارب ڈالر جو ہیں وہ خرچ کرنا پڑتے تھے. بالکل. اور اسی پر بات کریں تو علی سعید صاحب 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، 40 لاکھ افراد کو روزگار ملے گا، یہ پلاننگز ہوتی ہیں جو کرنی پڑتی ہیں. آپ اس پریس کانفرنس میں بھی موجود تھے جب پرائم منسٹر کر رہے تھے گورنر ہاؤس میں، تو اس میں بھی ان کا یہ ذکر کیا گیا تھا. اس کا مطلب اب پلاننگ پہ امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہی ہیں. جی عمر بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سب سے اہم بات ہے کہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کا ویژن ہے کہ چیزوں کو ہمیشہ اسی طرح لے کے چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر عمل ہو، دعوے کم ہوں اور عمل زیادہ کیا جائے. اور ان کا ہم نے جب پنجاب میں چیف منسٹر تھے تو کافی چیزیں دیکھیں، جس طرح وہ فیلڈ میں ایکٹیو نظر آتے تھے، جس طرح وہ نوجوانوں کے لیے بہت سارے انہوں نے کام کیا، اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم لے کے آئے، دانش اسکول جو تھا وہ آیا. تو اسی طرح
ابھی تو ان کو وقت تھوڑا ملا ہے، اور ابھی کل بھی مریم اورنگزیب کہہ رہی تھی کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق جب ہمارا ٹینیور پورا ہوگا تو ہم گورنمنٹ کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن ان دنوں میں بھی جو انہوں نے کام کیا اور پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اب جو ہے وہ 50 ارب ڈالر کی جو بات کر رہے ہیں کہ سرمایہ کاری ہوگی اور اس میں بڑے پیمانے پر روزگار ملے گا. اور پاکستان میں جو سبز انقلاب کی بات کی جا رہی ہے، تو پاکستان میں جو زرعی ہماری تمام ترقی ہے وہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے انتہائی سازگار اور اہم ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ 1960 کے بعد یہ دوسرا بڑا سبز انقلاب جو ہے دوسرا بڑا سبز انقلاب ہوگا. اور اب تک کی جو بات کی جائے گندم میں جو ریسنٹ ہماری فصل ہے وہ مکمل ہوئی، اور اس کی تقریباً میرا خیال ہے اب تک کی سب سے ریکارڈ فصل وہ حاصل کی گئی، جس میں 2,76,00,000 جو ٹن ہے، 76,30,000 ٹن جو فصل تھی وہ حاصل کی گئی. تو یہ بڑی آپ کی وہ کہتے ہیں نیتیں برمراد، آپ کی نیت اچھی ہو تو چیزیں آپ کی اچھی ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کے 70% لوگ جو ہیں وہ زراعت سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کی جو اکانومی ہے وہ 30% ڈیپینڈنٹ ہے زرعی اجناس سے جو آپ کے حاصل ہوتی ہیں. اگر زرعی جو معاملات ہیں اس کو دو طرح سے دیکھ لیں، ایک تو لائف سٹاک میں بھی یہ ساری ڈیپینڈنٹ ہے، یہ بھی اس میں بھی تقریباً 30% لوگ جو ہیں وہ لائف سٹاک سے روزگار حاصل کر رہے ہیں، اور 11% یہ جی ڈی پی میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے. تو پاکستان میں بہت زیادہ جو ایک سکوپ ہے زراعت کے حوالے سے، اگر اس پر فوکس کیا جائے تو ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو سابقہ ادوار ہیں اس میں اس طرح فوکس نہیں کیا گیا. ابھی بھی میں چونکہ ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ابھی بھی ہمارے وہی طریقہ کار ہیں گندم کی بوائی کے لیے. جس طرح رانا صاحب بات کر رہے تھے، مونجی کی فصل آج کل لگ رہی ہے تو اس میں پانی بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، اس طرح پانی کو استعمال نہیں کیا جاتا، پانی چوری ہو جاتا ہے. اور جو خصوصاً مشینری استعمال کی جا رہی ہے زراعت کے لیے وہ انتہائی پرانی ہے. اگر ترقی یافتہ ممالک میں دیکھی جائے تو وہ والی اگر ایکوپمنٹ یہاں پہ یوز ہو تو آپ کی جو پیداوار ہے فی ایکڑ وہ بڑھ سکتی ہے. اور پوری دنیا میں 3-3 4-4 فصلیں ایک سال میں لی جا رہی ہیں، تو ہم صرف ایک سال میں گندم اور منجی ہی حاصل کر رہے ہیں. تو اس پورے جو پچھلا ایک سال ہے اس کی بات کی جائے تو صرف کپاس کی پیداوار میں کمی ہوئی ہے، باقی آپ کے گنے کی پیداوار، مکی کی پیداوار، مونجی، گندم، اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف آئی ہیں، اور گندم میں تو ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے. تو اس کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو امپلیمنٹ بہتر طریقے سے کروایا جائے، چیزوں پر فوکس کیا جائے. اگر آپ کے پاس یہ سارے ذرائع ہیں اور اوپر انتظامیہ بہتر طریقے پہ کام کر رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ترقی کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ حائل کر سکتی ہے. جس طرح عسکری قیادت کی جانب سے بھی اس بات کو انشور کروایا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کریں وہ آپ کے ساتھ کریں. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کسان کی جانب سے سب سے جو اہم ترین چیز ہے، کسان کو سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک آڑتی، چونکہ کسان کے پاس اس طرح سورسز نہیں ہوتے. اب چونکہ ریٹس بہتر ہوئے ہیں تو ایک ایکڑ میں 2-2-2.5 لاکھ کی گندم ہوئی ہے. چونکہ جن علاقوں میں گندم کا جھاڑ اچھا تھا تو وہاں پہ اگر 60 من بھی ہے تو تقریباً 2.25 لاکھ کا یا 2.5 لاکھ کے قریب ان کی فصل ہوئی ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ کسان کی جیب میں پیسے ہوں گے مونجی لگانے کے لیے یا مکی لگانے کے لیے یا کپاس لگانے کے لیے. اس سے پہلے تو تقریباً وہ بریک ایون پہ جاتا تھا تو جٹ کے سارے پیسے جو تھے وہ بریک ایون پہ، کیونکہ آپ کا بھی زمیندار. ہاں تو سر وہ دیکھیں نا گندم جس طرح رانا صاحب بتا رہے تھے کہ 14,000 کی ڈی اے پی کی بوری تھی، اسی طرح یوریا کی 2 بوریاں لگ جاتی ہیں. 14,000 کی بوری تھی اور دستیاب بھی نہیں تھی. اور پھر اگر شروع سے لے کے بات کریں پہلے، آج اگر مونجی جس طرح لگ رہی ہے، دھان کی فصل لگ رہی ہے تو اس میں تقریباً منجی کی لگانے تک آپ کو کم از کم 1 ایکڑ پہ کم از کم 30 سے 40 ہزار روپے کا خرچہ ہے. اور اس کے بعد چونکہ مسلسل پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے منجی کا جو 1 ایکڑ ہے اس پہ 60 سے 70 ہزار روپیہ پر ایکڑ خرچہ آتا ہے. تو اس کے بعد اگر جب اس کی کٹائی ہونی ہے، بارش آ جائے، اس طرح کی آفات آ جائیں، اور جٹ کے لیے یہ بڑی اور زمیندار کے لیے بڑی بدقسمتی ہے کہ اکثر اوقات جب آپ کی فصل پک گئی ہوتی ہے تو تب بارشیں ہوتی ہیں، تب زالہ باری ہوتی ہے، آپ کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ کو ادویات جو ہیں وہ پیور ملنی چاہیے، کھاد جو ہے وہ مناسب ریٹ پہ ملنی چاہیے، آپ کی پاس مشینری جو ہے وہ جدید ہونی چاہیے. تو مین پاور جو ہے وہ تو کام کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تو پرانے طریقہ کار سے بھی کر رہی ہے. آپ کے ٹیل تک پانی پہنچنا چاہیے، پانی کی چوری روکی جانی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سبز انقلاب لانے میں آپ کو بڑی مددگار ثابت ہوں گی. جی بالکل، جس طرح سعید صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ
اگر جدید ٹیکنالوجی کی پر ہم جائیں گے تو آبویسلی جو ہے وہ استفادہ بھی حاصل کر سکیں گے, زراعت کے شعبے میں بھی رانا صاحب بہتری آئے گی. جی بالکل عمر صاحب, سعید صاحب کو اور خالد صاحب کے پوائنٹس کو میں انڈوز کرتا ہوں. میں نے خود جو پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن تھی, اور کیونکہ پرائم منسٹر صاحب 10 سال چیف منسٹر رہے, جی اور لاسٹ رول میں ان کے ساتھ کیبنٹ ممبر تھا اور چیف ویپ بھی تھا پنجاب اسمبلی کا, جی تو ان کی جو ڈائریکشن ایک ایک دن میں 12 بل پاس کرتے تھے اور رات 10 بجے تک بیٹھے رہتے تھے, تو کھانا میں ملتا نہیں تھا, صرف چائے پہ ہم نے کام کرنا ہوتا تھا. میں آپ کو کور کرتا رہا ہوں تو مجھے بچت بھی کرتے تھے, کام بھی لیتے تھے, اور خود آن بورڈ ہوتے تھے. یقین درست کہہ رہے خالد صاحب, یقین کریں کہ رات کو اگر 2 بجے بھی ہم نے رابطہ کیا اسی طرح کی ایک جھلک ہمیں جو ہمارے اس وقت موجودہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے سید محسن رضا نقوی, ان کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات کے 12 بجے لاہور کے اندر زیر تمیر انڈر پاسز کا وہ دورہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کافی ایکٹیو ہے وہ تو. میں صرف وہی عرض کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن کو گورنمنٹ آف پنجاب اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب جو محسن نقوی صاحب ہیں, وہ یقین کریں کہ آلموسٹ 100 نہیں تو 99% ان کی پالیسیز کو اور ان کی ورکنگ پر الحمدللہ کام کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ سبز انقلاب کی بات کی جاتی ہے, تو جب انڈیا نے یہ سازش کی ہے کہ پاکستان کے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا ہے, تو جو ہمارے ذمہ دار ہیں جو دریا کے کنارے پہ آتے ہیں, وہ دریائے راوی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نارووال ہو یا شیخ پورہ ہو یا لاہور, بلکہ میرا ضلع ننکانہ جو ہے وہ سید والا موڑ کھنڈا سے آگے, وہ بالکل جو باؤنڈریز پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تحفظ دینے کے لیے بالکل چیف منسٹر صاحب نے صوبائی گورنمنٹس کو ڈائریکشن جاری کر دی ہیں, اور جو ذمہ دار بالکل دریا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی سیفٹی کے لیے ہر ضلع کا ڈی سی اور جو ڈی پی او ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے. جہاں محسوس کیا جاتا ہے ان کو عارضی طور پر گھر بھی دیے جا رہے ہیں, اور ان کی جو فصلیں ہیں ان کا بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر پانی آئے تو فوری طور پر اس کی ایگزٹ کا بھی راستہ بنایا جائے. تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے میاں شہباز شریف صاحب نے ایز اے اپوزیشن لیڈر کے 2019 جولائی میں بات کی تھی کہ مساک معیشت, جی آج بھی ہمیں مساک معیشت کرنی ہے. یہ پیارا ہمارا وطن جو ہے یہ سب سے پہلے ہے, اس کے بعد ٹھیک ہے ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز. مساک معیشت کی آپ بات کریں, جب پرائم منسٹر اس وقت اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی تھے تو اس وقت انہوں نے بات کی تھی اس حوالے سے کہ ہمیں معیشت پہ جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے, پاکستان کو ترقی کرنی. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو خالد صاحب نے بات کی کہ یہ ہمیں جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیں مساک معیشت کی طرز پر ہی جو کونسل بنائی گئی ہے, اس پر الحمدللہ ہم نے پوری دنیا کو بھی آن بورڈ لیا ہے, جی ہم نے اپنی اوورسیز کمیونٹی کو بھی آن بورڈ لیا, اور انشاءاللہ ان فیوچر اس سے بہتر امپیکٹ پڑے گا, جی اور اس کا جو اثرات ہیں وہ الحمدللہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیبنٹ نے پچھلی کیبنٹ نے کی میٹنگز میں جو اپروولز ہوئی ہیں, اور جو مریم اورنگزیب نے بات کی, حقیقت میں تو ایک سال جو 10 اپریل 2022 کے دن کے بعد جو پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ رہی, ٹھیک ہے اپوزیشن احتجاج کرے, لیکن یہاں پر تو اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا, اور ٹارگٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی پریشان ہے کہ آج یہ ہو رہا ہے تو کل کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر صاحب, چیف آف آرمی سٹاف اور تمام وزراء نے دن رات محنت کر کے الحمدللہ پاکستان کو دوالیہ پن سے بچا لیا ہے. یہ کہنا آسان تھا, ہماری جو آپشن کی بات تھی کہ اگر آئی ایم ایف ہمیں بلیک میل کرے گا تو ہم بلیک میل نہیں ہوں گے, لیکن میں پلان بی تیار تھا, پلان بی تیار تھا, اور الحمدللہ ہوپفلی ہم اس طرف جا رہے تھے. تو پھر ان کو پتا چلا تو پھر ٹھیک ہے ہم ان کے مشکور ہیں کہ درمیان میں بیٹھ کر کچھ دوستوں نے بات کی. تو نہیں اس میں سارا انیشیٹو, کیونکہ سعید صاحب وہاں پہ تھے اور خالد قیوم صاحب بھی, گورنر ہاؤس جب پریس کانفرنس کی تھی پرائم منسٹر نے, تو اس میں جو کریڈٹ ہے وہ تو سارا پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ پیرس میں انہوں نے ملاقات کی, وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا, تمام تر اپنے تعلقات کو استعمال کیا, عالمی جو ان کے جو اسلامی ممالک دوست ہیں اور جو دیگر دوست ہیں. جی آپ کی بات کو انڈوز کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جب ڈار صاحب کی محنت بہت تھی, کوشش بہت تھی, لیکن وہ ہمیں ہوپفلی چیزیں نظر نہ آئیں, تو پھر ڈار صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا
اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ذاتی اثر و رسوخ کو استعمال کیا, منت کو استعمال کیا, اور ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب سے دعائیں بھی لیں اور ان کے تلقات سے مستفید بھی ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو IMF کے ساتھ ہے, میں بالکل جنرل عاصم سید صاحب کی جو سٹرگل ہے, محنت ہے, ان کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ کمبائن سٹرگل ہوئی ہے جس میں ہوپفلی ایک ایفرٹ ہوتی ہے مل کر, اور ایفرٹ ہوئی ہے اور ہونی بھی چاہیے. دیکھیں جی, پاکستان کی بہتری کی بات ادارے بھی پاکستان کے ہیں اور ہم سب عین پاکستان کے انڈر ہیں, ماتحت ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ود ان پیرامیٹر ہر ادارے کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اسی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک اور اچھی خبر خالد کریم صاحب یہ بھی ہے کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی درجہ بندی بہتر کر دی ہے. یعنی ثمرات تو اب آنا شروع ہو گئے جو پرائم منسٹر کے ایفرٹس ہیں ان کے. دیکھیے 1 سال بعد جو ہے وہ پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ مسلسل جس طرح ملک کو سیاسی عدم استحکام کی طرف سے جو چیئرمین ہے PTI ان کی طرف سے دھکیلا جا رہا تھا, تو اس سے پاکستان کی جو بین الاقوامی سطح پر جو ریٹنگ تھی اب وہ بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہی تھی, کیونکہ معاشی عدم استحکام پیدا ہو رہا تھا. تو اب اچھی خبریں جو ہیں وہ IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد جو ہیں وہ آنا شروع ہو چکی ہیں, اور یہ بین الاقوامی سطح پر اگر پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے تو اس سے جو ہے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بڑا فائدہ پہنچے گا. اور خاص طور پر جس طرح IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں ایک جمپ آیا, 2446 پوائنٹس کا سٹاک انڈیکس میں ایک روز میں اضافہ ہوا, اور جس طرح پاکستان کے اندر جو روپے کی قدر ہے اس میں ایک غیر معمولی جو ہے وہ قدر میں اضافہ ہوا, اسی طرح بین الاقوامی مارکیٹ کے اندر جو پاکستان کے جو یورو بانڈ تھے ان کی جو مالیت اور قدر ہے اس میں بھی اس طرح جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ ہوا. اور دیکھیے اس سے مجموعی طور پر ہماری جو پاکستان کی معیشت ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. خاص طور پر 2-3 چیزیں جو ہیں وہ عمر صاحب وہ جڑی ہوئی ہیں آپس میں. اگر آپ دیکھیں جو پاکستان کی قومی قیادت نے پاکستان کی معاشی بحالی اور زرعی انقلاب کا جو منصوبہ دیا ہے, اس کے جو اقدامات ہیں وہ جو رواں مالی سال کا جو نیا بجٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے, مخلوط حکومت نے دیا ہے, اس میں جو اقدامات کیے گئے ہیں زراعت کے شعبے کے لیے, IT کے شعبے کے لیے, معدنیات کے لیے, لائف سٹاک کے لیے, وہ سارے جو اقدامات ہیں انیشیٹوز ہیں وہ اس معاشی بحالی کے منصوبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور زراعت کے لیے دیکھیے وزیر اعظم پاکستان نے جو اقدامات کیے, جس طرح رانا صاحب فرما رہے تھے کہ اگر جو ہے یہ وزیر اعظم پاکستان کا فیصلہ تھا کہ ہم یوکرین کے کسان کو تو جو ہے وہ قیمت دیتے ہیں, قیمت ادا کرتے ہیں, اپنے کسان کو ہم کیوں نہیں دیتے. اور پہلی بار جب 4000 کے قریب تک جو ہے وہ گندم کی امدادی قیمت مقرر کی گئی تو اس کا پھر ثمر جو ہے وہ بھی ملا, اور 10 سال کی ریکارڈ جو ہے وہ گندم کی پیداوار جس طرح صحیح سے فرما رہے تھے 2,76,00,000 ٹن جو ہے وہ گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے. اور اس طرح جو ہے بجٹ کے اندر یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ 2250 ارب روپے جو ہیں وہ کسانوں کو جو ہیں وہ بینکوں کی طرف سے قرضہ جات کریڈٹ جو ہیں وہ دیے جائیں گے. اور جس طرح رانا صاحب نے فرمایا کہ سولر کے لیے جو ہے وہ 30 ارب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں, اور اسی طرح معیاری جو بیج ہے باہر سے امپورٹ کرنے کے لیے, اور جو جعلی زرعی ادویات ہیں ان کے خاتمے کے لیے. ماضی میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو 97 میں اور 99 تک اس دوران شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے اندر جو جعلی ادویات بیچنے والے تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا, اور اس کے اثرات جو ہیں اب تک موجود ہیں کہ اب جعلی ادویات بیچنے والے جو ہیں وہ خوف زدہ. بالکل اسی پہ بات کریں. اور سعید صاحب جس طرح ابھی بات کرتے ہیں کہ گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی, اور جب کسان خوشحال ہوگا تو پھر لوگ خوشحال ہوں گے, ملک خوشحال ہوگا. بالکل اسی طرح ہے جی عمر بھائی. دیکھیں نا کہ جس طرح ہمارے 70% لوگ زراعت سے جڑے ہوئے ہیں, اگر آپ کو بیج اچھا ملے گا, آپ کو ادویات جو ہیں وہ 1 نمبر ملیں گی. یعنی اگر میں نے اکثر دیکھا ہے, اور میں خود چونکہ کھیتی باڑی کرتا رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ادویات آپ ڈالتے ہیں تو اس کا اثر ہی نہیں ہوتا, وہ پھر جعلی ہوتی ہیں, وہ جعلی ہوتی ہیں, اور وہ دکانوں پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں.
تو ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے. اسی طرح آپ کو بیج اچھا ملے گا جس سے آپ کی پیداوار بڑھے گی, تو اس سے فائدہ تو ملک کا ہی ہے نا. اگر آپ کے پھل باہر جا رہے ہیں, کنو جا رہا ہے, مالٹا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آم کی جو تمام ایکسپورٹ ہے, تو یہ ساری چیزوں پہ فوکس کرنا ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو پچھلے دور حکومت میں ہوا اس نے تو بالکل, آپ تو بڑے دعوے دار تھے کہ میں ایک ٹیم کا کپتان ہوں, میں ٹیم کو اس طرح لے کے چلتا ہوں, تو اگر ٹیم ہار جاتی ہے تو وہ اگلے میچ کا انتظار کرتی ہے, اسی میچ پہ لڑنا نہیں شروع کر دیتی. کیونکہ میں نے یہ بالکل, میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں نا, اگلے میچ کے لیے انتظار کرتے ہیں, وہاں میں وہ پچ کو اکھاڑنا شروع نہیں کر دیتا چونکہ اس پچ پہ پھر میچ ہونا ہے. تو مسئلہ یہ ہے, اس جو پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ ہے کہ الیکشن ہار بھی جائیں تو وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کریں. صحیح درست فرمایا کہ جب وہ قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک میں ہار رہے تھے, ہار چکے تھے, تو انہوں نے وہ جو ہے وہ تو مسئلہ مطلب اسمبلی تو موجود ہے, وہ وہاں سے صحیح کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سر سیاسی عدم استحکام جان بوجھ کے پیدا کرتے ہیں تاکہ ملک میں فضا ایسی پیدا کی جائے کہ انٹرنیشنل مایوسی آئے, اور انٹرنیشنلی جو پاورز ہیں ان کو دکھایا جائے کہ دیکھیں یہاں پہ تو جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کام کر رہی ہے, لوگ بڑے مایوس ہیں, سڑکوں پہ ہیں آپ کے پاس. میں اس بات پہ ہمیشہ حیران ہوتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کا انتظار کیوں نہیں کرتے. آپ ساری جو سیاسی پاورز اس ملک میں ہیں, جب بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ نون لیگ اس طرح احتجاج کریے. الیکشن آیا, آپ الیکشن میں کمپیٹ کریں, جیت جائیں, آ کے گورنمنٹ کریں. اب میرا خیال ہے پروٹوکولز کا ان کو پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ گورنمنٹ میں آ کے کس طرح ایک بندے کے پاس پروٹوکولز ہیں. زمان پارک میں لیتے تھے پروٹوکول, زمان پارک میں آپ دیکھیں نا, زمان پارک میں چیڑی پار نہیں مارتی, کوئی بندہ ملنے نہیں آتا. کہاں گئے وہ سارے نعرے مارنے والے؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, سی ایم جو چونکہ نگران سی ایم جو ہیں وہ تو پروٹوکول نہیں لے, دیکھیں وہ پروٹوکول نہیں لیتے. انہوں نے ایک بڑی واضح ڈائریکشن پولیس کے جاری کی تھی, کوئی بندہ اسلحہ لے کے نہیں وہاں جائے گا. بھرپور کوشش کی. آپ نے تو سعید صاحب نے تو وہ کور کیا ہوا ہے کہ جب وہ پیٹرول بم مارتے تھے اور پتھر پھینکتے تھے, تو جب آپ کا اسی طرح کا ایٹیچیوڈ رہے گا اور آپ بالکل ایک سیاسی دہشت گرد کی طرح بہیو کریں گے تو پھر لوگوں کا آپ سے اعتماد اٹھنا شروع ہو جائے گا. آپ نے نوجوان نسل کی جو ذہن سازی کی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ اس کے کس طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں. تو آپ ان چیزوں سے نکل کر اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. یہ ملک خوشحال ہوگا, آپ بھی خوشحال ہوں گے. آپ گورنمنٹ میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کوئی بھی گورنمنٹ میں ہوگا جو الیکشن جیت کے آئے گا تو اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرے گا. آپ کو اس چیز کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ جی ڈی پی نیچے جا رہا ہے یا اوپر آ رہا ہے, آپ کو یہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آپ اس بات پہ سوچیں کہ اس ملک کی بہتری کس طرح ہے. آپ نے ہمیشہ میں نے جو پچھلے 10-12 سال میں کور کیا ہے, میں نے تو ان کو سڑکوں پہ ہی کور کیا. مجھے تو یہ گھر کھڑے نظر نہیں آئے کسی جگہ بھی. کبھی یہ 9 مئی والا واقعہ ہو جاتا ہے, کبھی اس سے پہلے جس طرح پولیس کے ساتھ مزاحمت, خود آپ بجلی کے بل جلاتے ہیں, خود آپ ہر چیز کی وائلیشن کرتے ہیں, ہر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور اگر آپ کے دور حکومت میں جس طرح سیاسی انتقام لیا گیا, جس طرح جعلی پرچے بنائے گئے. اسٹیٹمنٹ یاد ہے کیونکہ آپ اور میں پروگرام اکٹھے کرتے رہے, تو جب ہوتی تھی کہ اگر میں آئی ایم ایف سے قرضہ لوں گا تو میں خودکشی کر لوں گا. ابھی تک ہمیں نظر تو نہیں آئی, 3.5-4 سال میں ان کو کر لینی چاہیے تھی. لیکن وہ دیکھیں نا, سیاسی خودکشی تو کر چکے, سیاسی خودکشی کر چکے ہیں. اور جو ان کی شاہانہ طرز زندگی تھی کہ ہیلی پہ آئے, گھر سے ہیلی سے پھر واپس چلے گئے, 10-11 بجے آئے, 4 بجے واپس چلے گئے, پھر واک کرتے ہوئے ویڈیوز میں نظر آتے تھے. وہ ایک ساتھ ان کا کتا شیرو اس کے ساتھ گھومتے پھرتے نظر آتے تھے. تو یہ میرا نہیں خیال, پتہ نہیں کس طرح کی لوگوں کو انہوں نے ایک تربیت دی ہے, کس طرح کی ذہن سازی کی ہے, اور عجیب سا ایک کلچر پیدا کر دیا کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائیں بجائے اس بات کے کہ آپ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں, مساق معیشت کریں, آپ ملک کے معاملات کو بہتر کریں, دہشت گردی کو ختم کریں, اداروں کو ساتھ لے کے چلیں. آپ ایک پارٹی بن کے بیٹھ گئے ہیں اداروں کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اور عجیب و غریب الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں. آپ کے ملک کے اندرونی معاملات ہیں, آپ کے گھر کے اندر کی چیزیں ہیں, آپ کو باہر کے لوگوں کو یہ چیزیں نہیں بتانی چاہیے. آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اقتدار میں رہیں تو سارا کچھ ٹھیک ہے, آپ اقتدار سے ہٹے, آپ امریکہ کو خط لکھ دیں, آپ آئی ایم ایف کو خط, پہلے وہی سائفر یاد ہے آپ کو بیانیہ بنایا گیا, تو یہ وہ تو وہاں سے امریکہ سے شروع ہوا, اور میرا خیال تھانہ ریس کورس پہ آ کے ان کی حکومت کے خاتمے کی بات اب ختم ہو گئی. امریکہ سے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ تو سمجھ سے باہر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سبز انقلاب آئے یا کوئی بھی یہاں پہ
معاشی بہتری ہے اس میں سب کو حصہ ڈالنا چاہیے. معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے, چونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑنے کی بھی بات کی تھی انہوں نے. گورنر ہاؤس کو تو دیواریں توڑنی, یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ تب دیواریں توڑ سکتے ہیں اب جب معاشی لحاظ سے خوشحال ہوں گے. یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ جھوٹے دعوے کرتے ہیں. میں عمر بھائی آپ کو سچی بات بتاؤں, میرے نا یہ دل سے بات نکلتی ہے. میں کرکٹ بھی کھیلتا رہا ہوں اور میں چلیں کور بھی پچھلے 10-12 سال سے کر رہا ہوں. عام لوگوں کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ کس طرح کی یہ تقریر کرتے تھے. اب ان کو مجھے لگتا ہے اقتدار کی بھوک ہے, اور اقتدار کی نہیں, اس پروٹوکول کی بھوک ہے, وہ جو ان کو سارا دن ملتی تھی, جس کو مرضی وہ کہتے چلو باہر نکل جاؤ, اس کو یہاں پہ بٹھا لو, اس کے خلاف FIR دے دو, اس کو مقدمے میں اندر کر دو. جو ان کے حواریہ وہ بتاتے ہیں کہ اس بات پہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو میرے سیاسی حریف ہیں, جو میرے سیاسی مخالفین ہیں, ان پہ کیا اثرات آئیں گے. اور جیلوں میں انہوں نے بندے مختص کیے ہوتے تھے جو وہاں پہ وزٹ کرتے تھے اور چیک کر کے آتے تھے کہ نواز شریف کو کیا کیا سہولت دی جا رہی ہے, کیمپ جیل میں کیا ہو رہا ہے, کوڑ لکھپت جیل میں کیا ہو رہا ہے, اڈیالہ جیل میں کون کون سیاسی قیدی ہے, اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے. تو ابھی تو آپ جیل میں بھی نہیں گئے اور آپ اتنے پریشان ہیں, چونکہ آپ کو وہ والی ادویات وہاں پہ نہیں ملیں گی. جب آپ جیل میں ہوں گے تو آپ کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور فوکس کریں. اگر آپ اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, اس نوجوان نسل کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, تو یہ سیاسی دہشت گردی سے نکل کے الیکشن میں آئیں, الیکشن جیت کے گورنمنٹ میں آئیں, پھر تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلیں تو پھر چیزیں بہتر ہوں. رانا صاحب بالکل صحیح صاحب بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پچ تو موجود ہے نا, اب تو پچ ہی اکھاڑ دیتے ہیں, پر کھیلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. پھر ان کا جو دور حکومت تھا, جو سابق PTI کے دور حکومت کے حوالے سے اگر ذکر کریں تو قائد پاکستان مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف ہوں, یا اس وقت وہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی تھے میاں محمد شہباز شریف, ان کے بیٹے حمزہ شہباز شریف, نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ, تمام مسلم لیگ ان کے جو سینئر قیادت ہے, خواجہ سعد رفیق, رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے بدترین سلوک جیل میں جو ہے وہ کیا گیا. ان کو ان کی فیملی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا, باہر ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی, کھانے کو رانا ثناء اللہ کو کچھ نہیں دیا گیا, کیڑے باقاعدہ ان کی جیل میں کر دیے گئے. تو اب خود تو اتنا برا سلوک رکھا, اور اب آپ خود جو ہے وہ اگر ہم چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں تو خود خوفزدہ جی, اور کرپشن کی کہانیاں بھی ان کے سامنے آ رہی ہیں. عمر صاحب میں عرض یہ کروں گا کہ جو علی صاحب اور خالد صاحب نے بات کی, میں صرف آدھا منٹ گرین انقلاب کی بات کرتا ہوں. یقین کریں گے شہباز صاحب نے ہمارے ضلع ننکانہ میں ایک کشمیر مائنر بنانے کا فیصلہ کیا تھا, اور وہ بنتا رہا, لیکن یہ ٹیریان کے پاپا کے دور میں 4.5 سال وہ کشمیر مائنر رکی رہی, اور اب یقین کریں گے 1.5 مہینہ سے ہمیں انہوں نے تقریباً 20 کروڑ روپے پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے. جو 10 دیہاتوں کی نہر, جو رائے منصب صاحب جب فوت ہو گئے تھے ایز اے MNA, تو ڈاکٹر شدرا کے ضمنی الیکشن میں شہباز صاحب نے ایز اے چیف منسٹر سکیم دی تھی. وہ سکیم مکمل تھی تو 4 جگہ سے رکوا دی گئی تھی, اور PTI نے اور وہ جو وہاں کے ایک بزرگ MNA تھے, سابق MNA تھے بریگیڈیئر صاحب, اللہ ان کو صحت دے. تو یقین کریں گے اب کشمیر مائنر دن رات بن رہا ہے. ہم نے زمینداروں کو پیسے دیے, ہم نے کنٹریکٹر کو پیسے دیے, اس کی لائبلٹی دی, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا کنسرن ہے کہ اگر 10 دیہاتوں کو علی صاحب پانی نہیں مل رہا اور وہ 8 سال سے رکا ہوا, تو اب ملنا چاہیے. اور اس طرح کے انقلاب جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں, ڈیسیژن لیتے ہیں, ہم واٹس اپ کرتے ہیں تو اس پر ڈائریکشن جاری کر دیتے ہیں. اور وہ جو شہباز صاحب نے ایز اے چیف منسٹر فارم ٹو مارکیٹ, کارپٹ روڈ, یقین کریں گے ایک نمائندہ لکھ کے دیتا تھا کہ فلاں گاؤں سے فلاں گاؤں تک, لوگوں کو کانسیپٹ نہیں تھا لاہور میں جے روڈ مار روڈ کی طرح کارپٹ روڈ بن جائے. اور یقین کریں گے وہ 2014 ایک اور بھی تھا جو سوکھے پنڈے, اور وہ اسی کا نام ہے, جی ٹھیک ہے, فارم ٹو مارکیٹ, ہاں فارم ٹو مارکیٹ روڈ کا ہی نام ہے. تو اب پرائم منسٹر صاحب نے وہی روڈ جو تھے ان کو دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور جو ہیلتھ کونسلز بنائی تھی پنجاب کے THQ اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں, وہ اس ٹیریان کے پاپا نے بند کر دی اسکیم. تو اب پرائم منسٹر صاحب نے, اور میں اس کو اپریشیٹ کروں گا چیف منسٹر محسن نقوی صاحب کو, کہ وہ ہیلتھ کونسلز کے فنڈ بحال کر دیے گئے ہیں. اب ایک THQ کے MS کو سیکٹری صاحب یا منسٹر صاحب کے پاس جانا نہیں پڑے گا, ان کو ایمرجنسی کے لیے 2 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ
استعمال کرنا گا تو وہ کمیٹی سے ریکمینڈ کرائیں گے, بنیں گے, لیکن چیک اینڈ بیلنس ہے اور وہ ہونا چاہیے. اور میرے شاہ کوٹ میں الحمدللہ جو حمزہ شہباز نے اسکیم دی تھی, شاہ کوٹ ٹو ننکانہ 28 کلومیٹر کا روڈ ہے, الحمدللہ اس کے فنڈز پرائم منسٹر صاحب دے رہے ہیں, اور ہاسپٹل رکا ہوا تھا اس کے فنڈ دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کا جو دن رات کا کام ہے, حقیقت میں جو میاں نواز صاحب کا رانا ویژن صاحب تھا الیکشن اس کی کیونکہ طرف. حکومت کی مدت پوری ہونے والی ہے, مجھے آپ نے اپنے حلقے کا ذکر کیا, تو آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ جی الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکشن جو تھی قائد محترم میاں نواز صاحب نے دے دی ہے, الیکشن کی تیاری ہے. اور صدر پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب الحمدللہ حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد واپس آ چکے ہیں, اور آج بھی ایک میٹنگ ہے, اور فرائیڈے کو پنجاب کی میٹنگ انہوں نے کال کی ہوئی ہے 180 ماڈل ٹاؤن پر. ہم نے تمام, جب 14 مئی تھا اس وقت بھی ہم نے ہوم ورک کر لیا تھا, اور مریم نواشی صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ڈویژن وائز جلسے کیے, اور پھر ایک ایک دن ٹکٹوں کے لیے ہوم ورک کیا. یہ مریم نواشی صاحبہ نے ایز اے چیف آرگنائزر جو کام کیا ہے وہ پہلے نہیں تھا, ایک کمی تھی, ہوتا تو ہے لیکن بہتری کے ساتھ ہوا ہے. اور اب ہم نے جو فرائیڈے کو میٹنگ کی ہے اس میں تمام پنجاب کی 297 کانسٹیچوئنسیز ہیں, اور ٹوٹل سیٹیں 371 ہوتی ہیں, تو جو اسپیشل سیٹیں ہیں خواتین کی وہ بھی آلموسٹ ہماری فائنل ہیں, اور 99% ہماری ٹکٹوں کا فیصلہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ میاں نواز صاحب نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں آتے ہیں یا دوسرے ہفتے میں آتے ہیں. ستمبر میں آ رہے ہیں جی انشاءاللہ یہ بڑی خبر ہے. وہ آ رہے ہیں, اور اس کا فیصلہ. وہ ایک اور خبر بھی دے رہے ہیں رانا صاحب کہ 99% ٹکٹوں کا فیصلہ ہو گیا. جی الحمدللہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ آن بہاف آف رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں. میں ایز اے نیب صدر مسلم لیگ پنجاب, ایز اے ورکر, یہ میری رائے ہے. فیصلہ تو میاں نواز صاحب اور شباشی صاحب, مریم بی بی اور رانا ثناء اللہ صاحب فائنل انہوں نے کرنا ہے. ہوم ورک جو ہے الحمدللہ وہ ہو چکا ہے, کیونکہ یونٹ کونسل لیول پر جو تنظیم تھی وہ فرسٹ ٹائم پنجاب میں اور پاکستان میں, میاں نواز صاحب خود اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا تھا ہمارا فوکس جو ہے وہ الیکشن پر, اور انشاءاللہ اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ 11 اگست کو گورنمنٹ نے ختم ہونا یا 12 کو, یہ گورنمنٹ کا اور اتحادیوں کا فیصلہ ہے. ہوپفلی ہم 12 اگست تک گورنمنٹ کو ہمارا ٹنور ختم ہو جائے گا. ہم الیکشن کی تیاری میں ہیں, اور اس میں ٹہریان کے پاپا کے پاس کچھ نہیں ہے باتیں کرنے کے علاوہ, ٹارگٹ کرنے کے علاوہ. اور میں سمجھتا ہوں اس کی لیڈرشپ کے خلاف جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں ہمیں 100 تحفظات تھے. میاں نواز صاحب کو 12 اکتوبر 99 کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا, وہ کہانی جب ہم سنتے ہیں 40 دن کی تو آنسو آتے ہیں. لیکن اس کے بعد 2017 میں بھی جو نواز صاحب کے ساتھ ہوا, شباشی صاحب 14 مہینے جیل میں رہے, حمزہ شہباز 2 سال رہے, رانا ثناء اللہ 8 مہینے فرش پہ, کبھی ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کی. یقین کریں گے جب دوبارہ شباشی صاحب گرفتار ہوئے تو ہماری میٹنگ ہوئی 180 پہ, اور جس کو چیئر کیا تھا حسن اقبال نے. ہم نے یہی کہا کہ مار روڈ پر ایف آئی اے دفتر کے باہر ہم نے احتجاجی جلسہ کرنا ہے, توڑ پھوڑ نہیں کرنی, حملے نہیں کرنے, نہ پنجاب اسمبلی کو توڑنا, نہ ہم نے کسی جناح اس کی طرف جانا ہے. ہمارے لیڈر کی یہ پوزیٹو سوچ تھی. لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا چیئرمین تھا یا ہے یا رہے گا, میں سمجھتا ہوں یہ اس کی انٹرنیشنل ایجنسیز کا وہ ایک ایجنٹ کے طور پر رول پلے کر رہا ہے. یہ مودی پاکستان کا نقصان نہیں کر سکا. 1965 اور 71 کی جنگوں میں وہ ہمارا نقصان نہیں ہوا. جو میں سمجھتا ہوں کہ جو جی ایچ کیو ہو یا جناس ہو یا کور کمانڈر ہاؤس ہو یا میاں والی یا سرگودا کے ایئر بیسز ہوں یا ایم عالم کا تیارہ ہو, یہ تباہی تو وہ نہیں کر سکے جو اس نے کی ہے. اور اس نے پاکستان کے ینگسٹر کی جو ڈائریکشن تھی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ مودی کے ایجنڈے کی طرف لے کر جا کر ایک وہ رول پلے کیا ہے جو پاکستان کا محب وطن کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ الیکشن کی تیاری ہے, الیکشن جیتیں گے. حلقے میں بھی تیاری ہے, اور ہاں انشاءاللہ حلقے میں بھی تیاری ہے. اور تیاری اس طرح کہ کوئی میں ضلع ننکانے کا صدر بھی ہوں تو ہوم ورک کیا ہے, تیاری کی ہے, محنت کی ہے, اور ہم 6 ماہ سے حلقے میں ہی ہیں. تو انشاءاللہ محنت اور کارکردگی کی بنا پر کہ 2018-25 مئی سے پہلے نواز شریف کی قیادت میں ہم نے کیا تھا, اور 4 سال کی گورنمنٹ میں عمران خان نے کیا ہے. یقین کریں گے ہم نے تو زمیندار کو, آپ نے گرین انقلاب کی بات کی ہے, چھوٹے زمیندار کو, کٹے جو چھوٹے ہیں نا وہ پالنے کے بھی ہم 6,000 روپے, ہم کہتے ہیں کہ وہ 3 مہینے اپنا کٹا پالے تو 6,000 روپے اس کو بھی 3 مہینے کے بعد دیں گے. اور اگر بڑا کٹا پالیں گے 1.5 سال تک تو اس کو 4,000 روپے دیں گے. 50 کٹے رکھے, جس سے میں سمجھتا ہوں لائف سٹاک میں اضافہ ہوگا, گوشت میں اضافہ ہوگا, دودھ میں اضافہ ہوگا.
اب انشاءاللہ اس طرح کی ایک اسکیم تب بھی تو آئی تھی جب وہ مرغیاں پال اسکیم تھی. وہ ایک اسکیم تو ہاں خالد صاحب یاد ہے آپ کو وہ اسکیم جو دیکھیے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کا 4 سال کا دور حکومت دیکھیں تو آپ کو پورے ملک کے اندر عمر صاحب ایک بھی میگا پروجیکٹ نظر نہیں آئے گا, ایک بھی منصوبہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. بدقسمتی سے عمران خان صاحب کو جو سیاست کے اندر جو حیثیت ملی تھی اور جو سیاسی قوت ملی تھی وہ انہوں نے اپنی منفی سیاست کی بھینٹ چڑھا دی, اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ جو سیاسی حیثیت تھی اس کو 9 مئی کے واقعات میں جو ہے اب وہ ضائع کر دیا, اور اس سے اپنی جماعت کے ساتھ بھی اپنے آپ کے ساتھ بھی انہوں نے بڑی زیادتی کی, اپنی سیاست کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کے ساتھ انہوں نے سب سے بڑی جو ہے وہ سانحہ 9 مئی میں زیادتی کی, اور اپنی جماعت کو اقتدار سے کوسوں دور جو ہے وہ لے گئے. اب وہ نہیں سمجھ سکے کہ ان کے ساتھ جو الیکٹیبلز ہیں ان کے ارد گرد جو مراد یافتہ طبقہ جو ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے, وہ اپنے مفادات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور دیکھیے کہ جو مفادات جن لوگوں نے حاصل کیے ماضی میں جو ہے وہ سرکاری اراضیاں الاٹ کر کے, سرکاری اعلیٰ تقرریاں حاصل کر کے, اور جب مشکل وقت آیا تو عمران خان کو ساری چیئرمین پی ٹی آئی کو وہ مشکل وقت میں جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے, اور اس کے ساتھ ریت کی دوار ثابت ہوئے, کھڑے نہیں ہو سکے. خالد صاحب آپ بڑی اہم بات جو ایک اور اس میں کر رہے تھے کہ منفی اور مثبت سیاست کی بات کرتے ہیں. سعید صاحب ہم جب اب اس وقت کے دور کی بات کرتے ہیں, کیونکہ پرائم منسٹر جو ہیں ان کو خود سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا, آپ کور کرتے رہے کوٹ لکھپت اور جو جیل میں تھے کس طریقے سے ان کو, ان کے بیٹے کو, ان کے بڑے بھائی بھتیجی کو, پھر ان کی بیٹیوں کو جو ہے وہ جیل میں لایا. لیکن جب پرائم منسٹر بنے تو اس کے بعد انتقامی کارروائیوں کو فوکس نہیں کیا گیا, ان کا فوکس جو یہی تھا کہ پاکستان کو کس طریقے سے جو ہے وہ دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے, سرسبز انقلاب کس طریقے سے لانا ہے, پلاننگز کی انہوں نے. عمر بھائی جو بھی سیاسی بندہ ہوگا, جو بھی سیاسی ورکر ہوگا, اس میں لچک ہوگی. جو بندہ اس بات پہ ہوگا کہ میں ہی ہوں سارا عقل کل ہوں, میں ہی سارا کچھ کر رہا ہوں, میری وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے, نہ میاں نواز شریف اکیلے کی وجہ سے ہو رہا ہے کچھ, نہ میاں شہباز شریف, نہ زرداری صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے, نہ اکیلے فضل, آپ کا پورا ٹیم ورک ہوتا ہے. جس طرح رانا صاحب ورکر ہیں نون لیگ کے, یا پی ٹی آئی کے بہت سارے ورکرز ہیں, بہت سارے ورکرز ہیں. صدر ایم ایس ایف کے عمر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ٹیم کے طور پہ جب کام کرتے ہیں تو اس کی ایگزیکیوشن بڑی بہتر ہوتی ہے. جب ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کا صرف ایک بندے کی سوچ ہوتی ہے, وہ اپنی چیزیں دیکھ کے کر رہا ہوتا ہے. جب آپ کی ٹیم دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ مختلف پہلوؤں پہ دیکھ کے آپ کو مشورہ دیتی ہے, فیصلہ بے شک آپ کریں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ ون مین شو چلا, اور ون مین شو نے جس طرح اس ملک کی بربادی کی, ہمارے سیاسی کلچر کو برباد کیا, یقین کریں وہ عجیب سا ماحول بن گیا ہے. لوگ اب کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. آپ نے اس طرح کا ایک رویہ دے دیا ہے لوگوں کو کہ جو بھی آئے اس کو آپ چور کہیں, ڈاکو کہیں, پتھر پھینکیں, گالیاں دیں, سوشل میڈیا پہ گالیاں دیں. آپ نے عجیب سا کلچر, اخلاقیات تو ختم ہی کر کے رکھ دی نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سارے جو سیاسی مشیران آپ نے رکھے اپنے اقتدار میں آنے کے بعد, وہ سارے تو پیراشوٹر تھے, سارے تو غیر ملکی شہریت کے حامل تھے, جو یہاں سے وہ نکل گئے. وہ خود جو امپورٹڈ کا الزام لگا رہے تھے, آپ ان کی وہ شیٹ تو نکال کے دیکھیں, اس میں سارے کے سارے ایسے لوگ تھے جو غیر ملکی شہریت کے حامل تھے. اور اب کہاں پہ ہیں؟ ایک تو امریکہ ہے آج کل, اور اسی طرح کافی سارے, کوئی انگلینڈ ہے, کوئی امریکہ ہے, کوئی انگلینڈ, امریکہ, وہ صحیح جو ٹی وی پہ آ کے بڑے بڑے. بات عمر بھائی یہ ہے کہ آپ کو سیاسی جماعت کے اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس پبلک کو کس طرح لے کے جایا جا سکتا ہے. آپ کی پارٹی ثانوی حیثیت رکھتی ہے آپ کے ملک کے سامنے. بالکل ٹھیک کہہ رہے. رانا صاحب آج کے دن کا مختصراً پیغام دے دیں. میں پی ٹی وی پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا, لیپ ٹاپ, سپورٹس, اور وہ جو انشاءاللہ اگست کے فرسٹ ویک میں آ کر یوتھ فیسٹیول کا لاہور میں داتا کی نگری میں پالیسیز کی افتتاح بھی کریں گے اور فنکشن سے خطاب بھی کریں گے. اور پرائم منسٹر صاحب کی جو خواہش تھی, انشاءاللہ محمد نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں, ہمیں عدلیہ سے اللہ تعالیٰ کے گھر 100% میزان انصاف ملے گا. اس کے باوجود کہ کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہو,
میاں محمد نواز صاحب پہلی کی طرح اب بھی جیل بھگتنے کے لیے تیار ہیں جی۔ اور وہ الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے جی۔ اور پاکستان کو انشاءاللہ ایشین ٹائگر بنانا ہے ہم نے۔ پاکستان کو ایشین ٹارگٹ ٹائگر۔ پاکستان کو ایشین ٹائگر ٹائگر بنائیں گے انشاءاللہ۔ خالد قیوم صاحب آج کے دن کا پیغام کیا دیں گے؟ دیکھیے میں رانا صاحب کی بات کو ہی انڈورس کروں گا کہ اس وقت پورے جو معاشی بحالی کا منصوبہ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں ان کی زیر نگرانی جو ہے ان کی سربراہی میں دیا گیا ہے، اس منصوبے کی بحالی سے اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے اس کے اثرات، مثبت اثرات اب بین الاقوامی سطح پر بھی آنا شروع ہو چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی تمام جو سیاسی قیادتیں ہیں، تمام سیاسی جماعتیں ہیں، اب تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مساق معیشت کی طرف آنا چاہیے۔ جی علی مسلم صاحب صاحب، آپ آج کے دن کا پیغام کیا دیں گے؟ اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہریوں کے خون سے خونی انقلاب لانے کے بجائے سبز انقلاب لائیں تاکہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو، آپ کا ملک بہتر ہو خوبصورت الفاظ۔ اور آپ کے جو نوجوان نسل ہے اس کو اچھا فیوچر ملے۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ۔ جی اور صاحب میں آخر پر نا یقین کریں گے کام ہوا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر جو پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن تھی، چیف منسٹر پنجاب نے جو 3 دن وہ صفائی کے لیے علیشوں کے لیے لاہور سے لے کر میرے ضلع ننکانے میں ہمارا ڈی سی او میاں ایسر رفیق ہے، وہ خود آن ڈیوٹی تھے کہ سینٹری ورکر جو عملہ ہے وہ صفائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یہ فرسٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں بڑے بہتر طریقے سے 4 سال کے بعد ہوا ہے۔ جیسے وہ ویسٹ مینجمنٹ والے لاہور کی صفائی کرتے تھے نا، تو پھر 4 سال پاکستان رول گیا۔ اس کا کریڈٹ ویسے میں بتا دوں پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کو اور خواجہ مہند حسان صاحب جو ان کے میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ساتھ میں چیف منسٹر صاحب چیف منسٹر صاحب نے بڑا کام کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے دن رات ڈیوٹی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیات نگران وزیر بلدیات وہ بھی 3 دن فیلڈ میں ایسے ہی ہے، وزیر بلدیات، ڈی سی، اور کیونکہ خود چیف منسٹر اور پرائم منسٹر صاحب فیلڈ میں تھے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس دن جنرل عاصم صاحب کے ساتھ جو ہمارے عسکری لیڈرشپ اور جو ہمارے کانسٹیبل ہمارے بہادر افواج پاکستان کے بیٹے تھے ان کے ساتھ عید گزاری، تو میں سمجھتا ہوں سبھی فیلڈ میں تھے، سوئے ہوئے نہیں تھے ٹیریان کے پاپا کی طرح سوئے ہوئی۔ بہت بہت شکریہ رانا ارشد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب آپ کا بھی، اور بہت بہت شکریہ علی مسلم صاحب آپ کا بھی۔ ناظرین بالکل آج جو اگر ہم پروگرام کے حوالے سے بات کریں تو سرسبز انقلاب کیسے آئے گا اس پر بات کی گئی، امپلیمنٹیشن کس طریقے سے ہوگی۔ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کافی کنسرن بھی، اور فوج اور جو سیاسی تمام ہی جو ہیں وہ قوت طاقتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، قرض سے ملک نہیں چلائے جا سکتے، یہ تو اب حکمت عملی مرتب کر لی گئی ہے کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا پیارا وطن ضرور ترقی کرے گا۔ مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔